गुड इवनिंग। नए ऐदनामा में से इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 6 बाब और उसकी 5वीं आयत से लेकर 9वीं आयत तक हम तिलावत करेंगे। Ephesians chapter 6 rather, starting at verse 5 and going till 9। इफ्सियों का खत 6 बाब और 5वीं आयत से। आए नौकरों, जो जिस्म के रूह से तुम्हारे मालिक हैं, अपनी साफ दिली से डरते और कांपते हुए उनके ऐसे फरमाबरदार रहो जैसे मसीह के, और आदमियों को खुश करने वालों की तरह दिखावे के लिए खिदमत ना करो, बल्कि मसीह के बंदों की तरह दिल से खुदा की मर्जी पूरी करो, और उस खिदमत को आदमियों की नहीं बल्कि खुदावंद की जानकर जी से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, ख्वाह गुलाम हो ख्वाह आज़ाद, खुदावंद से वैसा ही पाएगा। और आए मालिकों, तुम भी धमकियां छोड़कर उनके साथ ऐसा ही सलूक करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का मालिक आसमान पर है और वो किसी का तरफदार नहीं। खुदावंद के कलाम का पढ़ा सुना कबूल किया जाना हम सब के लिए बायस बरकत ठहरे। आमीन। 5वें बाब की 21वीं आयत से पौलुस रसूल हमें घर के अंदर ले गए थे, आपको याद होगा, और घर के अंदर पाए जाने वाले रिश्तों की बात की थी। मैंने आपको कहा था, हम कहते हैं होम स्वीट होम, और अगर इंसान के घर में ही सुकून ना हो, बेचैनी हो, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। और पौलुस रसूल हमें यह बताते हैं कि मसीह में नई जिंदगी हासिल कर लेने के बाद, एक नए मुआशरे यानी कलीसिया का हिस्सा बन जाने के बाद, खुदा की हजूरी में आ जाने और पाकीज़गी की तरफ अपना सफर शुरू कर देने के बाद, ये जरूर है कि हमारे रिश्ते भी नए हो जाएं। हमने शुरू में मियाँ बीवी के रिश्ते पर गौर किया, उसके बाद हमने वालिदैन और औलाद के रिश्ते पर गौर किया, और एक कदर हमें मुश्तरक नजर आई कि इन सब रिश्तों में पौलुस रसूल मसीह को तीसरे फरीक के तौर पर लेकर आए। यानी मसीही रिश्ते 2 रोया नहीं होते बल्कि 3 रोया होते हैं। उनके अंदर वो तीसरा फरीक खुदावंद यीशु मसीह होता है। बीवियों से कहा, तुम ऐसे ही अपने शौहरों की ताबे रहो जैसे मसीह की। शौहरों से कहा, तुम वैसे ही अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने अपनी कलीसिया से रखी। तो रोल मॉडल मसीह है। अगर हम उसकी तरफ देखते रहेंगे तो हमारे रिश्ते ठीक रहेंगे। अब एक और बड़ा वाइटल हिस्सा जो उस वक़्त के हर रूमी और यहूदी घर में होता था, ये भी घर के अंदर की बात है, और वो थे गुलाम। हर अफोर्ड करने वाला शख्स अपने यहाँ एक या एक से ज्यादा गुलाम या लौंडियां रखा करता था। ये उस जमाने का कल्चर था। तो जहां पर भी यहां ट्रांसलेशन में नौकरों लिखा हुआ है, वहां इसको हम गुलाम पढ़ेंगे, क्योंकि लफ्ज है डूलॉस यूनानी का। हर घर में तकरीबन गुलाम और लौंडियां हुआ करते थे। और बाइबल मुकद्दस पर एक बहुत बड़ा एतराज ये उठाया जाता है कि ये तो एक अजीम खुदा की एक अजीम किताब है, तो बाइबल का खुदा अपने कलाम के वसीला से गुलामी की नफी क्यों नहीं करता? उसने गुलामी को एबॉलिश क्यों नहीं कर दिया? लेकिन शायद हमें पुराने अहदनामा में जाकर उस अहद की, उस जमाने की गुलामी पर नजर करना पड़ेगी। उस जमाने में गुलामी इतनी बुरी नहीं होती थी। हमने जिस गुलामी का जिक्र पढ़ा वो अमेरिका में काले लोगों की, अफ्रीका से जिनको वहां एक्सपोर्ट किया जाता था गुलामों की तरह, उनकी गुलामी के बारे में पढ़ा, और उनके साथ जो बुरा सलूक रवा रखा जाता था उसके बारे में पढ़ा।
اور یا پھر ہم نے فلمیں دیکھی ہیں اس دور کی اور ہم نے غلاموں کی وہ حالت دیکھی اور ہم سمجھتے ہیں کہ غلامی بہت بری چیز ہے، اور ہے واقعتاً اس قسم کی غلامی نہایت بری چیز ہے۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج 21ویں صدی میں بھی دنیا کے بعض علاقوں میں یہ جو کلچر ہے غلام رکھنے کا اور لونڈیاں رکھنے کا، یہ آج بھی پایا جاتا ہے۔ لیکن بائبل مقدس غلاموں کو اور لونڈیوں کو جو مقام دیتی ہے وہ بہت اونچا ہے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک نہیں سنا تو میرا مقدس لوکا کے انجیلی بیان کا تعارف سن لیجئے گا آپ، اور میں نے وہاں پر کہا تھا کہ لوکا غلام تھا، حالانکہ وہ ڈاکٹر ہے، طبیب ہے، پھر بھی وہ غلام تھا تھیفلس کا۔ تھیفلس نے اس کو اس کام پر لگایا کہ وہ ریسرچ کر کے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ریسرچ کر کے اس کو حقیقت بتائے۔ وہ پڑھا لکھا ہے، اور اس زمانے کے، میں مارک مینیل کی کتاب کا حوالہ یہاں دینا چاہوں گا، انہوں نے لکھا اس زمانے میں سارے طبیب غلام ہوتے تھے۔ عام لوگ یہ کام کرنا پسند نہیں کرتے تھے، اس کام کے لیے وہ اپنے غلاموں کو ٹرین کروایا کرتے تھے۔ غلام گھر کے بٹلرز ہوتے تھے، خزانے کی چابی ان کے پاس ہوا کرتی تھی، گورنسز ہوتی تھیں لونڈیاں، پیڈاگوگز ہوتے تھے۔ غلطیوں کے خط میں ہم پڑھتے ہیں پیڈاگوگ کہتے ہیں وہ شخص جس کے ذمے آپ نے اپنے بچوں کی تربیت لگائی ہو، یہ غلام تھے جو پیڈاگوگز ہوتے تھے۔ تو اس زمانے میں غلامی کا وہ تصور نہیں تھا جو آج ہماری نظروں میں ہے، اور یہ بات ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کیونکہ بائبل پر اور بائبل کے خدا پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے، اور ہمیں اس کا جواب دینا آنا چاہیے۔ مثال کے طور پر میں ایک حوالہ پرانے عہد نامہ سے آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا، اور ہم دیکھیں گے استثنا کی کتاب اور اس کا 15واں باب، ڈیوٹرانومی چیپٹر 15۔ اور آپ میں سے شاید بہت سارے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ استثنا کی کتاب کے 15ویں باب میں جوبلی کا ذکر ہے۔ یوبلی 7ویں سال کا ذکر ہے، جس میں کہ کوئی فصل نہیں بوئی جاتی تھی، زمین کو آرام دیا جاتا تھا، اور بہت سارے کاموں کے علاوہ ایک کام اور ہوتا تھا۔ ہم دیکھیں گے 15واں باب اور اس کی 12ویں آیت، ڈیوٹرانومی چیپٹر 15 اینڈ ورس 12۔ اگر تیرا کوئی بھائی خواہ وہ عبرانی مرد ہو یا عبرانی عورت تیرے ہاتھ بکے اور وہ 6 برس تک تیری خدمت کرے تو تو 7ویں سال اس کو آزاد ہو کر جانے دینا۔ وہاں یہ نہیں تھا کہ غلام ہمیشہ کے لیے غلام ہو گیا۔ کیا لکھا ہے؟ تو یوبلی کے سال میں، جوبلی کے سال میں، 7ویں سال میں اس کو جانے دینا۔ اب اگر 6 سال میں آپ نے وہ غلام خریدا ہے اور اگلا سال جوبلی کا ہے تو آپ اس کو روک نہیں سکتے۔ یہ شریعت میں خدا کا حکم ہے کہ اس کو جانے دینا۔ اور کیسے جانے دینا؟ اور جب تو اسے آزاد کر کے اپنے پاس سے رخصت کرے تو اسے خالی ہاتھ نہ جانے دینا، بلکہ تو اپنی بھیڑ بکری اور کھتے اور کولو میں سے دل کھول کر اسے دینا، یعنی خداوند تیرے خدا نے جیسی برکت تجھ کو دی ہو اسی کے مطابق اسے دینا۔ ایک تو آزاد کر دینا، دوسرا خالی ہاتھ نہیں بھیجنا، جھولی بھر کر دینا ہے اس کو۔ اور یاد رکھنا کہ ملک مصر میں تو بھی غلام تھا اور خداوند تیرے خدا نے تجھ کو چھڑایا، اس لیے میں تجھ کو اس بات کا حکم آج دیتا ہوں۔ تو 2 طرح کی غلامی نظر آ گئی، ایک وہ جو مصر میں بنی اسرائیل نے کی تھی جو بیگار والی، everyone would be against that kind of a slavery، اور خدا ان کو وہاں سے نکال کر لے آیا۔
لیکن یہاں پر جس غلامی کی بات ہو رہی ہے وہاں تو اگر، اور زیادہ تر غلام کے کیوں بنتے تھے لوگ؟ اس لیے کہ قرض لے لیا، کوئی ضرورت پڑ گئی، قرض لے لیا، اب واپس نہیں کر سکے تو غلامی میں چلے گئے۔ اب 16ویں آیت کیا بتاتی ہے ہمیں؟ اور اگر وہ اس سبب سے کہ اسے تجھ سے اور تیرے گھرانے سے محبت ہو، واؤ، غلام کو، لونڈی کو تجھ سے اور تیرے گھرانے سے محبت ہو، تو اس کا مطلب کیا؟ کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک ہوا ہے، ورنہ غلام تو لعنت کرے گا، لونڈی تو لعنت کرے گی اپنے مالک پر اگر اس کے ساتھ سختی بجا لائی جائے گی۔ یہاں کیا ہے؟ تیرے گھرانے سے محبت ہو اور تیرے ساتھ خوشحال ہو، تجھ سے کہنے لگے کہ میں تیرے پاس سے نہیں جاتا۔ اور یہ بالکل مصدقہ بات ہے کہ بہت سارے غلاموں کی زندگی کا بہترین حصہ وہ ہوتا تھا جو وہ غلامی میں گزارتے تھے۔ ان کے پاس خود اتنی ریسورسز نہیں ہوتی تھی، تو ایک ستاری لے کر اس کا کان دروازے سے لگا کر چھید دینا تو وہ سدا تیرا غلام رہے گا، بنا رہے گا، اور اپنی لونڈی سے بھی ایسا ہی کرنا۔ یعنی اگر کوئی خود ہمیشہ غلامی میں رہنا چاہے تو موسٹ ویلکم۔ اگر اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک ہو رہا ہے کہ وہ مالک سے محبت کرنے لگ جائے، اور اگر تو اسے آزاد کر کے اپنے پاس سے رخصت کرے تو اسے مشکل نہ گرداننا، کیونکہ اس نے 2 مزدوروں کے برابر 6 برس تک تیری خدمت کی، اور خداوند تیرا خدا تیرے سب کاروبار میں تجھے برکت بخشے گا۔ تو یہ ہے پرانے عہد نامہ کی غلامی، اس دور کی غلامی۔ ایک رومیوں کی بھی غلامی ہوتی تھی جو بیگار لیا کرتے تھے، لیکن جب خدا کا کلام غلامی کی بات کرتا ہے تو اس کو ایک اور لیول پر لے جاتا ہے، کسی اور کانٹیکسٹ میں لے جاتا ہے۔ جب یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں غلاموں کی، تو اٹس ناٹ دیٹ بیڈ کائنڈ آف اے سلیوری، وہ بری والی غلامی نہیں ہے۔ اب یہاں کیا مسئلہ تھا؟ افسیوں کے ہاں کیا مسئلہ تھا؟ مالک بھی غیر مسیحی ہے، یونانی ہے، غلام بھی یونانی ہے۔ اب کیا ہوا؟ یا تو مالک مسیح میں آ گیا، یا غلام مسیح میں آ گیا، یا دونوں مسیح میں آ گئے۔ اب کیا ہے؟ اب دونوں عبادت کرنے کے لیے گئے ہیں، اور شاید دونوں ایک ہی صف میں بیٹھ گئے۔ پہلے تو غلام اپنے مالک کے برابر بیٹھ نہیں سکتا تھا، لیکن یہاں جب خداوند یسوع مسیح کے نام سے عبادت کرنے لگے ہیں تو پھر غلام کو بھی اسی رو میں بیٹھنا پڑے گا، اسی جگہ پر بیٹھنا پڑے گا، اس کو ہاتھ باندھ کر کھڑے نہیں رہنا پڑے گا۔ تو پرابلمز کریٹ ہونے لگے، روایات ٹوٹنے لگی، اس لیے یہاں پر پرابلم شروع ہو گئے مالکوں کے درمیان اور غلاموں کے درمیان۔ تو اب اس کو ریزالو کرنا، اس سچویشن کو ریزالو کرنا ہے، تو پولس رسول کہتے ہیں کہ گھر میں امن قائم رہے، گھر میں سلامتی قائم رہے، اطمینان رہے، اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ پہلے وہ نوکروں سے درخواست کرتا ہے، وہ نوکر، وہ غلام جو اب مسیحی ہو چکے ہیں۔ آئے نوکروں جو جسم کے روح سے تمہارے مالک ہیں، اپنی صاف دلی سے ڈرتے اور کامتے ہوئے ان کے ایسے فرما بردار رہو جیسے مسیح کے۔ اب تم دونوں ایک لیول پر تو آ گئے ہو، کیونکہ خداوند یسوع مسیح میں نہ کوئی آزاد ہے اور نہ کوئی غلام ہے، لیکن اپنے رویے سے یہ ظاہر نہیں کرنا، کیونکہ خدا نے اس کو مالک بنایا ہے اور تجھے غلام بنایا ہے، اس لیے صاف دلی سے پہلے جو جس طرح سے خدمت کرتا تھا اس سے بھی بہتر خدمت کرنی ہے، اپنی صاف دلی سے ڈرتے اور کامتے ہوئے ان کے ایسے فرما بردار رہو جیسے مسیح کے۔ Now the role model is again
جیزس. اور اس کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا؟ فلپیوں کے خط میں پولس ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ اگرچہ خدا کی صورت پر تھا. یہاں پر بھی اب غلام اور مالک اگر دونوں مسیحی ہو گئے ہیں تو دے آر آن دا سیم لیول ناؤ ان دا آئیز آف گاڈ. اور وہاں کیا تھا؟ باپ اور بیٹا دونوں ایک لیول پر ہیں. خدا کی صورت پر تھا، اس نے خدا کی صورت پر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، اور کیا کیا؟ اپنے آپ کو خالی کر دیا. اور کیا کیا؟ صرف خالی کر دیا؟ نو، اور بھی کچھ کیا. انسانوں کے مشابہ ہو گیا. اور وہاں لفظ لکھا ہے خادم، وہ خادم نہیں ہے، ڈولاس، وہ غلام بن گیا. تو دیکھیں کہ خدا کے بیٹے نے غلام بننا قبول کر لیا، باپ کی مرضی کے تابع ہو گیا، حالانکہ برابر ہے. تو اب رول ماڈل کیا ہے؟ ایسے ہی فرما بردار رہو جیسے مسیح کے، اور آدمیوں کو خوش کرنے والوں کی طرح دکھاوے کے لیے خدمت نہ کرو. پہلے اگر کرتے بھی تھے، اب نہیں. بیکاز یو آر اے نیو پرسن ناؤ. اب آپ ایک نئی شخصیت بن چکے ہیں، آپ ایک نئے معاشرے کا حصہ بن چکے ہیں، آپ کی تقدیس کا سفر شروع ہو گیا ہے. اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب دکھاوا نہیں کرنا، بلکہ جی جان سے، ہے نا. اور آدمیوں کو خوش کرنے والوں کی طرح دکھاوے کے لیے خدمت نہ کرو، بلکہ مسیح کے بندوں کی طرح دل سے خدا کی مرضی پوری کرو. اور خدا کی مرضی کیا ہے؟ کہ جس رول میں خدا نے آپ کو رکھا ہے آپ اس کو پورا کریں، اور اس خدمت کو آدمیوں کی نہیں بلکہ خداوند کی جان کر جی سے کرو. اس اردو پر اش کرنے کو دی جا رہا ہے میرا. کتنا خوبصورت جملہ. اور اس خدمت کو آدمیوں کی نہیں بلکہ خداوند کی جان کر جی سے کرو. ہم تو کہتے ہیں نا جی جان سے کرو. کیا خوبصورت ورڈ پلے ہے ادھر. کیونکہ تم جانتے ہو کہ جو کوئی جیسا اچھا کام کرے گا، خواہ غلام ہو خواہ آزاد، خداوند سے ویسا ہی پائے گا. نہیں، خدا کی نظر میں اب تم غلام نہیں رہے، اب تم آزاد ہو. لیکن جو رول ہے تمہارا، اس رول میں رہتے ہوئے تمہیں وہ ساری خدمت کرنی ہے، اپنے مالک کی کرنی ہے. اور کیسے کرنی ہے؟ کہ تم اچھا کام کرو، کیونکہ تم جانتے ہو کہ جو کوئی جیسا اچھا کام کرے گا، خواہ غلام ہو خواہ آزاد، خداوند سے ویسا ہی پائے گا. آج غلامی نہیں ہے، لیکن ہم کہیں نہ کہیں تو جاب کرتے ہیں، اور ہمیں ڈنڈیاں مارنے کے بہت سارے طریقے آتے ہیں. لیکن اگر اس ایک حوالے کو اگر ہم سمجھ جائیں تو شاید پھر ہم میں اور دوسروں میں، ہمارے مالکوں کو جن کے ہاں ہم کام کرتے ہیں، فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا. اور ویسے بھی مسیحیوں کی زیادہ قدر کی جاتی، پراببلی انہوں نے اپنے آپ کو ماڈل کیا ہے مسیح پر. پھر ہمارے ہاں بھی لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں. تو یہ ایک طرح سے تو غلامی اب ختم ہو چکی ہے، اٹ ہیز بین ابالشڈ. لیکن دوسری طرف آج جو ہمارے ورکنگ ریلیشن شپ ہیں وہ گھر میں نہیں ہیں. یہ تو گھر کی بات ہو رہی ہے نا، کیونکہ غلام اور لونڈیاں گھروں کے اندر ہوا کرتے تھے. اور جیسا کہ ہم نے ابھی استثناء کے حوالے میں پڑھا تھا، ان کو گھر کے فرد سمجھا جاتا تھا.
اور اب پھر پولس رسول اپنی توجہ مالکوں کی طرف کرتے ہیں، اور اے مالکوں تم بھی دھمکیاں چھوڑ کر ان کے ساتھ ایسا ہے۔ ظاہر ہے اب یہ وہ والے مالک نہیں ہیں جو غیر قوموں کے ہیں، یہ اب مسیحی ہو چکے ہیں، تو وہ پرانا ایٹیچیوڈ ان کو بھی چینج کرنا پڑے گا۔ دھمکیاں چھوڑ کر ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرو، کیونکہ تم جانتے ہو کہ ان کا اور تمہارا دونوں کا مالک آسمان پر ہے، اور وہ کسی کا طرفدار نہیں۔ اگر آج خداوند نے آپ کو یہ فضل دیا کہ آپ مالک کی کرسی پر بیٹھیں اور آپ کا غلام سر جھکائے آپ کے سامنے کھڑا ہے، you have to treat him like a brother or a sister، کیونکہ بھائی بہن ہیں، ہم اس نئے معاشرے کا حصہ ہیں جس کے اصول بھی نئے ہیں، جو محبت کی زبان بولتا ہے، جو محبت کی راہ پر چلتا ہے۔ تو ڈرانے دھمکانے کے بجائے ہمیں محبت سے ان کے ساتھ بات چیت کرنی ہے۔ اے مالکو تم بھی دھمکیاں چھوڑ کر۔ اگر کسی کا غلام بھاگ جایا کرتا تھا تو مالک اس کو قتل کر سکتا تھا، اور یہی ڈر، یہی خوف غلاموں کے ذہنوں میں رہتا ہوگا۔ And I'm talking about the heathen world now۔ وہ بائبل کی دنیا کی بات نہیں میں کر رہا، میں باہر کی دنیا کی بات کر رہا۔ تو وہ کیا کہہ رہا ہے پھر؟ تم دونوں کا مالک آسمان پر ہے، اور وہ کسی کا طرفدار نہیں، کیونکہ جب تم بھی اب مسیح میں آ گئے ہو تو اب بھائی اور بہن بن گئے ہو، ایک نئے معاشرے کا ایک نیا رشتہ قائم ہو گیا ہے۔ تو اگر عبادت میں ان کو تمہارے ساتھ بیٹھنا بھی پڑ جائے تو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ، کیونکہ ان کو حکم کیا دیا گیا ہے کہ وہ اس سے بھی بڑھ کر، پہلے سے بھی بڑھ کر دل و جان سے تمہاری خدمت کرتے رہیں۔ دس واز اسٹرینج۔ پہلے وہ اکٹھے عبادت نہیں کر سکتے تھے، چاہے وہ ایک ہی دیوی یا دیوتا کے ماننے والے کیوں نہ ہوتے تھے، بلکہ شاید غلاموں کو تو اجازت بھی نہیں ہوتی ہوگی۔ لیکن اب چیزیں بدل گئی ہیں۔ مسیح میں آنے کے بعد رشتے بدل گئے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا یہ آخری حصہ ہے افسیوں کے خط میں، جس کا عنوان میں نے آپ کو دیا تھا نیو ریلیشن شپس، نئے رشتے۔ ابھی ایک رشتہ باقی ہے، یہ تو گھر کے اندر کے رشتوں کی بات ہو رہی تھی نا، ایک رشتہ گھر کے باہر ہے، لیکن وہ جو باہر والی شخصیت ہے وہ گھر کے اندر انفلوئنس کر سکتا ہے۔ تھوڑا سا سسپینس قائم رہنے دیتا ہوں، اگلی دفعہ ہم اس پر غور کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے اس باب کا اگلا جو باقی آیات ہیں ان کو کم از کم اگلے منگل تک ایک دفعہ یا بار بار آپ پڑھ ضرور لیجئے گا۔ تو اس نئے رشتے پر غور کریں گے اگلی بائبل سٹڈی میں۔ تب تک کے لیے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔